खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। जिले मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 10वां बाब 27वीं आयत से। उस वक्त यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। अंजीर पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। आज पाशका का चौथा इतवार और खुदावंद के हुज़ूर आज जहाँ पर पाकमा कलीसिया में कहते हैं कि आज अच्छे चरवाहे का इतवार है, खुदावंद के हुज़ूर हम इस इतवार को सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ साथ आज के दिन मदर्स डे बनाया जाता है। तो एक दफ़ा चाहूँगा ज़ोरदार तालियों में सब माओं को बहुत बहुत मुबारक हो। तीसरा मकसद जो कलीसिया आज सेलिब्रेट करती है वो है वोकेशन संडे, बुलाहटों का इतवार। खुदावंद के हुज़ूर इस बात के लिए भी तैयार किया जाता है कि हम बुलाहटों को पहचानें और खुदावंद के हुज़ूर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तीनों मौज़ूआत पर थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे ताकि हम खुदा के हुज़ूर में मजबूत हो सकें। तो शुरू करते हैं मदर्स डे से। मदर्स डे माओं का आलमी दिन जिसमें हम अपनी माओं से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। दुनिया की शुरू ही से खुदा के हुज़ूर इंसानों ने कोशिश की है कि हमेशा माओं की इज्जत की तरफ गौर किया जाए, माओं का एहतराम किया जाए और उसके साथ साथ खुदा के हुज़ूर जब लोग बुत परस्त थे तब वो उन देवियों की पूजा करते थे जो ख़ास तौर पर ख़वातीन को बरकत देती थी कि वो माएँ बने, और वो समझते थे कि इन देवियों की पूजा करनी चाहिए जो हमारी बराबरी में मदद करती हैं और खुदा शायद उनके ज़रिए से सुनता है, जो कि ये खुदा की कुदरत थी जो ख़वातीन में काम करती थी। बुतों का इसमें कुछ अमल दखल नहीं था, लेकिन फिर भी बुत परस्ती के दौर में लोगों ने ऐसी देवियों की पूजा की और उनमें माओं को देखने की कोशिश की। जब मसीहत का दौर शुरू हुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को ईमान की बातें बताईं और बुत परस्ती का दौर ख़त्म हुआ, तब खुदावंद के हुज़ूर सबसे बड़ी बरकत जो खुदा ने इंसानों को दी, जहाँ पर हर तरह की बरकत के साथ साथ खुदा ने इंसानों को अपनी माँ दी। और खुदा के हुज़ूर सलीब पर से यीशु मसीह ने कहा था, देख तेरी माँ, और मुक़द्दसा माँ मरियम को सारी दुनिया के इंसानों को देखकर मुक़द्दसा माँ मरियम को दुनिया और उम्मतों की माँ बना दिया, ताकि खुदावंद के हुज़ूर हमेशा जब भी मदर्स डे मनाया जाए तो इस बात को याद रखा जाए, इसकी सारी जड़ें मुक़द्दसा माँ मरियम से जुड़ी है। और इसीलिए पाकमा कलीसिया हर उस ईद को बार बार माँ का दिन मनाने के लिए एक दिन नहीं बल्कि मसीहत में तो जब जब भी मुक़द्दसा माँ मरियम की ईद मनाई जाएगी, उसके बेदाग हमल में लिए जाने की ईद हो, उसके आसमान पर जाने की ईद हो, उसके आसमान पर मलका बनने की ताजपोशी की ईद हो, मुक़द्दसा माँ मरियम के पैदाइश की ईद हो, हर तरह से जब भी खुदावंद के हुज़ूर उसको याद किया जाएगा तब भी हमें अपनी अपनी माँ को इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ देखने की ज़रूरत है। सो इसलिए आज जब हम मदर्स डे मनाते हैं तो इसकी तारीख कुछ यूँ है। आना जवारस जो खुदावंद के हुज़ूर 1800 में
ایک گروپ تیار کرتی ہے جو ویمن کلب کے نام سے مشہور تھا. اس میں خواتین کے مسائل، کام کرنے والی خواتین اکٹھی مل کر دعا کرتی تھیں اور ان خواتین کے ساتھ مل کر خواتین کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی. 1905 میں جب آنا جوارس کی ماں خود مرتی ہے تب وہ محسوس کرتی ہے ماں کا کردار کتنا بڑا ہے، ماں کا مقام کتنا اونچا ہے، ماں کتنی عظیم ہے، ماں کتنی بڑی ہے، اور ماں کی تو عزت لازمی ہے. اور اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے دنیا بھر میں سال کے دوران ایک ایسا دن چنا جائے جس میں ماؤں کے لیے دعائیں کی جائیں. اس طرح اس نے کوشش کی اور اس کی کوشش رنگ لائی جب اس نے اپنا ایک خط جو ہے لکھا اپنے ملک کے صدر کو، جس کا نام وڈورڈ ولسن تھا. اس کو جب خط لکھا تو اس نے اس خط کو قبول کیا، اس نظریے کو قبول کیا، اور اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا امریکہ میں کہ مئی کے دوسرے مہینے میں ماؤں کا دن منانا چاہیے. تو اس طرح آج مئی کا دوسرا ہفتہ جو ہے، اس میں جو مئی کا دوسرا ہفتہ ہے اس میں اس دن کو منایا جائے. تو دوسرے ہفتے کے دوران اس دن کو آج منایا جاتا ہے. تو اس لیے آج ایک بار پھر میں چاہوں گا بھرپور تالیوں میں سب ماؤں کو بہت بہت مبارک ہو. بہت ساری ماؤں کے نام آج عبادت کے لیے دیے گئے ہیں. کچھ زندہ ہیں، کچھ خداوند میں سو گئی ہیں. جن ماؤں کے لیے آج نام دیے گئے ہیں ضرور ہم ان کے لیے دعا کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں اگر آپ نے اپنا نام نہیں دیا تو آپ کے لیے دعا نہیں ہوگی. ضرور دعا ہوگی. جو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے ہم سے جڑے ہیں اور اس کلام کو سن رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے. آپ سارے جو اس عبادت میں شریک ہیں، آپ سب کے لیے بھی دعا کی جائے گی، کیونکہ آج ماؤں کا عالمی دن ہے. ضرور ہے ہم دعاؤں میں اپنی ماؤں کو یاد رکھیں محبت کے ساتھ. آج اگر ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، شام تک ضرور اپنے گھر میں ماؤں کے لیے دعا کریں. ضرور آج واپس چرچ سے جا کر راستے میں جاتے آتے ضرور اپنی ماں کو ضرور مبارک کہیں، ضرور اپنی محبت کا اظہار کریں، اور ضرور اگر ہو سکے تو ان کو اچھا تحفہ دیں، اچھا کھانا بنا کر ان کو دیں. آج ان کی کچھ اچھی خدمت کریں، آج ان کے لیے کچھ ایسا کریں جس سے ان کو احساس ہو کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتی ہیں. تو اس لیے ضرور اس بات کا احساس رہنا چاہیے اور خدا کے حضور سب سے بڑھ کر آج ماؤں کے لیے دعا کرنی چاہیے. آج جب بلاہٹوں کے اتوار کی بات کی جاتی ہے، بلاہٹوں کا اتوار، سو بلاہٹ جو ہے وہ کاہن بننے کی ہے، ریلیجس لائف کے لیے. بردرز بنے، سسٹرز بنے، کاہن بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاہٹ یہ بھی ہے آپ میاں بیوی کی حیثیت سے ایک اچھا خاندان بھی بنے. میاں بیوی اور نکاح کے ساکرامنٹ کے لیے خداوند کے حضور اس بلاہٹ کو بھی پہچانیں. خدا کے حضور جب آپ اپنی بلاہٹ کے مطابق زندگی گزاریں گے تو خدا آپ کو ڈھیروں برکات سے نوازے گا. لیکن آج جب ووکیشن سنڈے کی بات کی جاتی ہے، بلاہٹوں کے اتوار کی بات کی جاتی ہے، تو بتانا چاہتا ہوں ایک بار پھر سارے لوگوں کو، سارے نوجوانوں کو، سارے بچوں کو، سارے خاندانوں کو بتانا چاہتا ہوں، ضرور ماں باپ اپنے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں. خدا میرے گھر سے کسی کو چنے بردرز بننے کے لیے، سسٹر بننے کے لیے، کاہن بننے کے لیے، خدمت کے لیے، مذہبی زندگی کے لیے، کلام پھیلانے کے لیے، یسوع کی بشارت دینے کے لیے، لوگوں کو قریب لانے کے لیے، ان کو ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے، ہر خاندان کو. اور آج جب ماؤں کا دن منا رہے ہیں تو آج ماؤں کو زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ دعا مانگے خواہ کہ میری اولاد میں سے خدا کسی بچے یا بچی کو چن لے تاکہ وہ کلام کی اور خدا کے لوگوں کی خدمت کرے.
اور اس کے لیے ہمیں خداوند کے حضور اس کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو بھی سننے کی ضرورت ہے. بچوں کو بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. بچے بھی خدا سے مانگے اور کہیں اس کو خدا ہمیں چنے اور ہمیں موقع دے کہ ہم اپنی تربیت کر کے اس قابل ہو جائیں کہ ہم خدا کے خادم بنیں، سسٹرز، بردرز اور کاہن بن کر خدا کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو اس لیے بلاہٹوں کے اتوار کے موقع پر ہمیں جہاں پر بچوں کے لیے اس بات کے لیے پھر نوجوان بچے نئے خاندان بنے، نئے خاندان جو نکاح کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند میں جوڑیں، اور جو جڑ چکے ہیں، جو نکاح کر کے خاندان بن چکے ہیں، وہ اپنے خاندان میں خاندانی ذمہ داریوں کو پہچانیں. دیکھیں میری ذمہ داری کیا ہے، باپ ہوتے ہوئے، ماں ہوتے ہوئے، بہو ہوتے ہوئے اور بیٹی ہوتے ہوئے، خامد ہوتے ہوئے، میاں بیوی کا آپس کا رشتہ اور آپس کے تعلقات، آپس کی ذمہ داریاں، آپس میں پیار اور محبت جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس کے لیے آج کلیسیا ہمیں ایک بار موقع دیتی ہے کہ ہم پھر خدا کی حضوری میں اپنی اپنی بلاہٹ کو پہچانیں. آج اچھے چرواہے کا اتوار. اچھا چرواہا کون ہے؟ وہ یسوع ہے. اچھا چرواہا میں ہوں. یہ یسوع مسیح بلند آواز کے ساتھ پکارتا ہے. چرواہے دنیا کے شروع ہی سے ایک اونچا مقام رکھتے ہیں، ایک اچھا مقام رکھتے ہیں اور معاشرے میں ایک عزت کا مقام رکھتے ہیں. چرواہے ہونا، چوپان ہونا، عیالی ہونا خداوند کے حضور یہ بڑی برکت کا نشان تھا. ابراہیم چرواہا، اس کا بیٹا اسحاق چرواہا، اس کا بیٹا یعقوب چرواہا، اور یعقوب کے 12 بیٹے چرواہے. خدا کے حضور موسیٰ چرواہا، اور اس کے بعد داؤد بادشاہ چرواہا. اس کے بعد بہت سارے اور چرواہے ہیں جن کا ذکر خدا کے کلام کے اندر موجود ہے. نبیوں نے چرواہوں کے متعلق بڑی باتیں لکھی. اس کیا نبی چرواہوں کے متعلق کہ چرواہے کیسے ہونے چاہیے ان کے متعلق تفصیل سے بات کرتا ہے. ان چرواہوں میں کرائے کے چرواہے بھی ملتے ہیں. خدا کے حضور ہمیں سننے اور سمجھنے کی ضرورت. کرائے کے چرواہے وہ صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں. کرائے کے چرواہے پیسے کے لیے کام کرتا، انہیں بھیڑوں کی فکر نہیں ہے. جب بھیڑی آتا ہے تو وہ بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. 15 مارچ 2015 میں جب لاہور میں یونا آباد میں بم دھماکہ ہوا، اس وقت میرے چرچ پہ دھماکہ ہوا تھا، میرے چرچ پہ اٹیک ہوا تھا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے پاسٹرز اپنے چرچوں سے تختیاں اتار کر بھاگ گئے تھے، چھوڑ کر لوگوں کو، ڈر گئے تھے. لیکن ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم یسوع کے لیے جان بھی دیں گے، مریں گے بھی، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. اور تاریخ میں بہت سارے چرواہے ایسے رہے ہیں جنہوں نے اچھی مثال نہیں دی ہے. بائبل مقدس میں برے چرواہوں کی بہت ساری کہانیاں ہیں، اور ان ساری کہانیوں اور ان ساری مثالوں کے بعد ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں جو خود چرواہا بن کر آتا ہے. اور جب آتا ہے تو پھر اسی لیے جب وہ بولتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں. اچھے چرواہے کو انگلش زبان میں کہیں گے گڈ شیپرڈ. وہ برا چرواہا نہیں ہے، وہ اچھا چرواہا ہے. اچھا چرواہا اپنے اندر کیا کیا خصوصیات رکھتا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. زبور 23 میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے. سب کو آتا ہے؟ کس کس کو آتا ہے؟ شاباش. آئیں پڑھتے ہیں تھوڑا سا. خداوند میرا چوپان ہے، وہ مجھے
وہ مجھے تھینک یو ویری مچ. خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. آپ غور کرو, اگر یسوع آپ کا چرواہا ہوگا, اگر وہ آپ کا چوپان ہوگا, پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں میری زندگی میں کمی ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اسے اپنا چرواہا نہیں مانتے. اگر آپ سوچتے ہیں ہم غریب ہیں, اگر آپ سوچتے ہیں ہم میں کچھ کم ہے, ہمارے خاندان میں ہمارے پاس اولاد نہیں ہے, ہمارے پاس اچھی نوکری نہیں ہے, ہمارے پاس اچھا گھر نہیں ہے, زندگی کی اچھی نعمتیں نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور مانگنے کی ضرورت ہے. یسوع کو اچھا چرواہا ماننے کی ضرورت ہے, اور اچھے چرواہے سے جب مانگو گے تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں پہ لے جاتا ہے, وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے. ہری ہری چراگاہیں, ہری ہری چراگاہیں اور راحت کی ندیاں. ہم میں سے خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے سب کو. ہر روز, ہر جتنے آپ سارے میری آواز سن رہے ہیں, ہر روز آپ کھا کے سوتے اور 3 بار, اور کئی بار تو 4 بار 5 بار بھی. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی آواز میں جواب دے دے ذرا آپ. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمیں ہر روز وہ کھانے کے لیے دے رہا ہے, ہر روز ہم پانی پیتے ہیں, ہر روز راحت کی ندیاں ہمارے پاس, اور خدا کے شکر سے راحت کی ندیاں ضرور وہ ٹھنڈی ندیاں ہیں, اور ضرور میرا خیال ہے 100 میں سے 95% گھروں میں فریج بھی ہوگا, ڈسپینسر ہوگا, جس سے ہم خدا کے حضور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور راحت کی ندیوں کا احساس ملتا ہے جو خدا کی برکتوں کی صورت میں میرے گھر میں ہے. اگر اس کے بعد ضرورت کس بات کی ہے؟ میں اسے اچھا چرواہا مانوں, میں اس کی شکر گزاری کروں, میں اس کے حضور جھکوں, میں اس سے مانگوں. اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی میں, میرے خاندان میں, میرے بچوں میں کسی چیز کی کمی ہے, تو اس کا مطلب ہے مجھے اچھے چرواہے پر ایمان لانا ہے, اسے اپنی زندگی کا اچھا چرواہا بنانا ہے. آج کلام کے اندر اچھے چرواہے کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں. اچھا چرواہا کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. سارے بولے میری بھیڑیں میری آواز, میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں. یہ 2 باتوں پہ پہلے غور کرتے ہیں. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں. نام برام بھی جانتا ہے. کیا آپ خدا کی آواز سنتے ہیں؟ ہاں جی, اب آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. کیا آپ خدا کی آواز سنتے ہیں؟ کچھ ہی بولو اور ریکارڈنگ ہو گئے. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ شکریہ آپ کا کہ آپ سنتے ہیں. جب یسوع زمین پر تھا تو اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں, میرے بیڑے میری آواز سنتی ہیں. اب وہ آسمان پر چلا گیا. اب اس کی آواز آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ کہاں سے بولتا ہے وہ؟ اونچی آواز میں بولے, پاک کلام سے. سننے سے ایمان بڑھتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. سو اگر آپ کلام کی آواز نہیں سنتے ہیں تو پھر آپ صحیح طریقے سے نہیں سنتے ہیں. کلام کے علاوہ اور کہاں سے ہمیں سننا ہے جو یسوع نے فرمایا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کلام کے علاوہ اور آپ کو کہاں سے سننا ہے؟ ماں باپ کی ضرور سنیں, اس کے علاوہ یسوع مسیح نے فرمایا اچھا چرواہا میں ہوں, اور اس کے بعد اس نے پاپا اعظم کو, یہ سامنے میں نے آج تصویر اس لیے لگوائی,
نہیں پاپا اعظم، یہ ہمارے چوپان ہے. اور بتایا کلام کے بعد، میری باتوں کے بعد، میری باتیں سننے کے بعد آپ کو پاپا اعظم کی سننی ہے، جو دنیا میں میرا نشان ہے کہ وہ میرے چوپان ہے میرے بعد. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اونچی آواز میں ان کا نام پڑھو، کیا ہے؟ پاپا اعظم لیو 14. سارے بولو پاپا اعظم. یہ ہمارے چوپان ہے. کلام کے بعد ہمیں ان کی سننی ہے، اور اگر آپ ان کی نہیں سنو گے پھر ہماری زندگی میں کچھ فرق آ جائے گا. ضرور ماں باپ کی سنو، اساتذہ کی سنو، اپنے بزرگوں کی سنو، بڑوں کی ضرور سنو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے جب پترس کو چنا تھا، جب رسولوں کو مقرر کیا ہے ہم پر، اور رسولوں کی گدی پر اب پاپا اعظم لیو 14 کو بٹھایا ہے، جو ہمارے 267 میں پوپ ہے. اس وقت یہ ہمارے چوپان ہے، اس وقت کے ہمارے انچارج ہیں، جو پوری دنیا کے مسیح ایمانداروں کو کہتے ہیں کہ ان کی سنو. سو میں کلیسیا کی سننی ہے، کلام کے بعد کلیسیا کی سننی ہے. اور پھر اس کے بعد مقرر کیا ہے ہمارے بشپ صاحب کو. بشپ صاحب مقرر کیے جاتے ہیں جو چوپان کہلاتے ہیں. بشپ صاحبان کی ہمیں سننی ہے، جو وہ اپنی اپنی ڈائسس میں ہمیں خدا کی باتیں بتاتے ہیں، ایمان کے لیے تیار کرتے ہیں، جو سکھاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کس کی سننی ہے؟ فادر فرانسس گلزار کی سننی ہے، جو آپ کا انچارج ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کا چوپان ہوں، آپ نے میری سننی ہے جو میں کہوں گا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ بڑے غور سے سنتے ہو مجھے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میری سنتے بھی ہو. اور خدا کے حضور اگلے حصے کو بعد میں بیان کرتا ہوں کہ میری بیڑے مجھے جانتی ہیں. آپ جانتے ہو مجھے کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں. میں ہر اتوار کو جب کلام سنا رہا ہوں، اگر مجھے کوئی نظر نہیں بھی آتا، آپ باہر بیٹھے ہو اور یہاں پر کوئی اور کلام سنا رہا ہو، تو آپ کو جلدی سے اندازہ ہو جائے گا. کیسے اندازہ ہوگا؟ میری جب آپ کو آواز نہیں آئے گی، کیونکہ آپ میری آواز پہچانتے ہو. میری بیڑے میری آواز پہچانتی ہیں. پہچانتے ہو کہ نہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سو اس لیے اچھے چرواہے کی آواز اس کی بیڑے سنتی ہیں اور اس کی آواز کو پہچانتی ہیں. ایک بڑی مشہور کہانی ہے اسرائیل کی، جس میں دو دوست چرواہے تھے، اور دونوں دوست بڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں. سو دونوں بیڑے چرا رہے تھے، اور آہستہ آہستہ ایک ایسے مقام پر آ گئے کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کے اتنے خوش ہوئے، گلے ملے اور بڑی باتیں کی. اتنی دیر میں اچانک سے کیا ہوا کہ ان کی بیڑیں ساری کی ساری مکس ہو گئی. ساری کی ساری بیڑیں مکس ہو گئی. سو وہ بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے، کسی کو نہیں پتا چلا. سو ایک بندہ آیا اور اس نے کہا، تم اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہو، اپنی بیڑوں کی طرف دیکھو، ساری بیڑیں تو مکس ہو گئی ہیں، اب ان کو علیحدہ کیسے کرو گے؟ اب جدا جدا کیسے کرو گے؟ کون سی کس کی بیڑے ہیں؟ تو وہ دونوں چرواہے اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی 1 منٹ کی بات ہے، ہماری بیڑیں جدا جدا ہو جائیں گی. سو وہ بیڑوں سے دور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دور کھڑے ہو کر اپنی بیڑوں کو آواز دیتے ہیں، اور اس کی دونوں کی بیڑیں آہستہ آہستہ اس کی آواز کے پیچھے چلتی ہیں، اور علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں. ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولو میری یہ بکریو. ایسے ہی ہوتا ہے. تو جیسے چرواہا بولتا ہے، اس کی بیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور اس کے بعد جدا جدا ہو جاتی ہیں. اگر آپ اپنے چرواہے کی آواز کو نہیں سنتے ہو تو کبھی بھی نہیں پہچان پاؤ گے. اور اسی لیے خداوند کہتا ہے، جو میری آواز سنتا ہے. سننا اور پہچاننا کتنا زیادہ ضروری ہے، اس کا ذکر اگر آپ نے پڑھنا ہے بائبل مقدس میں سے یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 6واں باب، اس کا 5واں باب،
5वें बाब की 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक अगर आप पढ़ना शुरू करो, वहां पर लिखा है जितने कब्रों में है वो मेरी आवाज को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। सो इसलिए जीते जी यस्सु की आवाज पर तवज्जो दो, जीते जी अच्छे चरवाहे की बातों पर गौर करो, जीते जी ईमान में मजबूत हो जाओ और खुदा के हुजूर बरकत हासिल करो। अगर जमीन पर रहते हुए अगर आप अपने चरवाहे की बातों को नहीं सुन सकते हो, नहीं जानते हो, उसकी आवाज नहीं पहचानते हो, तो फिर आप मुर्दों में से भी नहीं जी उठोगे। जितने कब्रों में है वो मेरी आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। क्या आप खुदा को जानते हो? अब बड़ी आवाज कम हो गई है। हाँ, क्या आप खुदा को जानते हो? जानते हैं। समय देखना है मेरा ताल्लुक खुदा के साथ कितना है, कितना मैं खुदा को जानता हूं, कितना मैं खुदा को टाइम देता हूं। 24 घंटों में से खुद ही सोच लेना, खुद ही देख लेना, खुद ही अंदाजा कर लेना मैं कितना वक्त अपने खुदा को देता हूं या देती हूं, कितना मैं खुदा को जानता हूं, कितनी मेरी खुदा से वाकफियत है, कितना उसके साथ मेरा ताल्लुक है, कितनी को मेरी खुदा से रिश्तेदारी है, कितना मैं उसके करीब हूं। और इसी बात को आज वो बताना चाहता है, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और जानने के लिए देखना जरूरी है, जानने के लिए सुनना जरूरी है। और इसीलिए खुदावन के हुजूर हमें जब तक सुनना नहीं आएगा तब तक हम पहचान नहीं पाएंगे। सुनने के लिए कितने कान दिए हैं खुदा ने, बोलने के लिए कितने मुंह दिए हैं। तो इसलिए कहा गया है कम बोलो ज्यादा सुनो, कम बोलो ज्यादा सुनो खुदा के हुजूर। सो जब सुनोगे फिर पहचान लोगे, फिर अपने चरवाहे को आप जान लोगे खुदा के हुजूर। समय खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। उसके बाद कहता है मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। उम्मीद करता हूं सबने भेड़ों को देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है। भेड़ में और बकरी में फर्क का पता है आपको? हाँ, क्या फर्क है? हाँ जी, किसी को फर्क पता है? भेड़ें अच्छी होती हैं, बकरियां अच्छी होती हैं? खुदा के कलाम में मत्ती रसूल की अंजील उसके 25वें बाब में जब खुदावंद रोज़े महशर में इंसाफ करेगा तो उसमें उसने कहा है मैं भेड़ों को बकरियों से जुदा करूंगा, भेड़ों को अपने दाएं तरफ और बकरियों को अपने बाएं तरफ कर दूंगा। बाएं तरफ जो होंगे उनका मुकद्दर दोज़ख होगी और जो दाएं तरफ होगे उनके मुकद्दर हमेशा की जिंदगी होगी। मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। क्या फर्क है भेड़ में और बकरी में? फर्क ये है भेड़ जब खाना खाती है तो भेड़ अपना मुंह नीचे करती है और घास को काटती है जैसे हम छुरी से काटते हैं। लेकिन बकरी जब खाती है वो भी काटती है, काटने की कोशिश में मुंह में अपने घास को लेके उसको ऊपर को खींचती है कि वो टूट जाए। काटने की कोशिश दांतों से करती है लेकिन कुछ काटी जाती है और कुछ जड़ों से ही खींची जाती है। भेड़ें जमीन की तरफ देखती रहती हैं। क्या देखती हैं? हरी हरी चरागाह कहाँ है, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। भेड़ें हर दफा इस बात के लिए सोचती रहती हैं, वो अपनी आंखें कम ऊपर उठाती हैं, इधर उधर क्या है ये कम देखती हैं। लेकिन
یا ان کی نظریں زمین کی طرف ہوتی ہیں یا تھوڑی سی آگے کی طرف ہوتی ہیں. خدا کے حضور ہمیں دیکھنا ہے ہم کیسی بیڑے ہیں. کئی بار ہم میں سے بھی سارے لوگوں کی توجہ بیڑوں کی طرح شاید کھانے پہ لگی رہتی ہے. کھانا کیسے ہے, کھانا کب ملے, کب کھائیں گے, اور جس طرح سے ہم برے انداز سے کھاتے ہیں. آپ سب کی تربیت کے لیے ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں, مہربانی سے جب بھی کسی بھی فنکشن پہ جائیں, کسی بھی شادی پہ جائیں, کسی بھی بڑی تقریب میں جائیں, پلیز مہربانی سے اچھے طریقے سے کھانا کھانا سیکھیں. جس نے آپ کو بلایا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور عزت کرتا ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا قریبی ہے, وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اسی لیے آپ کو بلایا ہے, اور جس نے بلایا اس نے انتظام بھی کیا ہے. اور اگر خدا نے ہمیں بلایا ہے تو اس نے کہا ہے کہ اچھا چرواہا کیا کرتا ہے, وہ ہری ہری چراگاہوں پہ لے کے جاتا ہے, وہ راہ کی ندیوں کے پاس لے کے جاتا ہے. لیکن ہمیں نہ جانے کس بات کا ڈر لگا ہوتا ہے, نہ جانے کس بات کی سوچ ہمارے اندر ہوتی ہے. کھانا کھلنے کی دیر ہے, ہم پاگل ہو جاتے ہیں, بے بس, قابو سے باہر. ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے ہم اس طرح کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں. بھول جاتے ہیں ہم انسان ہیں, بھول جاتے ہیں ہم نے اتنے قیمتی کپڑے پہنے ہیں, بھول جاتے ہیں کسی اور نے جو سامنے کھڑا ہے شاید اس نے بھی اچھے کپڑے پہنے ہیں, کسی کے اوپر گر نہ جائے کچھ. ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی. بس پھر اس سے بڑھ کر ہمیں کھانے کی تمیز نہیں ہوتی ہے. ہم اپنی پلیٹ اتنی بھر لیتے ہیں کہ بعد میں چھوڑ کر چلے جاتے. غریبوں کا خیال نہیں کرتے ہیں, کھانا ضائع کرتے ہیں. ہمیں سوچنا ہے. اسی لیے بکریاں ناپسند کی جاتی ہیں, وہ کھانا کھاتی تو ہیں لیکن ضائع کرتی ہیں, کھانے کو برباد کر دیتی ہیں, وہ زمین سے نکال دیتی ہیں. آئندہ وہ دوبارہ سے گھاس وہاں سے نہیں اگے گی. ہم شاید بکریوں کی طرح کے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن خداوند کہتا ہے میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں, میری بیڑے مجھے جانتی ہیں اور وہ میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں. اسی لیے جب بیڑوں کو چرواہے کی آواز نہیں آتی ہے تو وہ کھو جاتی ہیں, کیونکہ نظر صرف کھانے پہ ہوتی ہے. جب نظر صرف کھانے پہ ہوتی ہے پھر کسی اور کی آواز سننے کو دل ہی نہیں کرتا. اور اسی لیے وہ 100 میں سے ایک علیحدہ ہو گئی تھی, کیونکہ اسے صرف اپنی فکر لگی تھی, باقی کیا کر رہی ہیں اس پہ اس کی توجہ نہیں تھی. اور جب تک اس کو چرواہے کی آواز نہیں پہنچی ہے تب تک اس کو سمجھ بھی نہیں آئی ہے. اگرچہ چلے جی 23 ثبوت دوبارہ سے پڑھتے ہیں. اگرچہ میں کسی وادی میں سے گزروں, میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا, کیونکہ اگر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو ساتھ ہوگا نا. علیحدہ ہو جائیں گے پھر گڑبڑ ہو جائے گی, پھر ہمیں ڈر بھی لگے گا. پھر ہمیں ہر دفعہ کبھی ہم رات کو ڈر جائیں گے, کبھی پیدل چلتے ڈر جائیں گے, کبھی اکیلے ہو کے ڈر جائیں گے, کبھی گھر میں بیٹھے ہوئے ڈر جائیں گے, کبھی ہمیں مفت کے ڈر لگے رہیں گے, کسی چیز کا ہمارے اوپر بوجھ ہوگا تو ہم ڈر جائیں گے, کبھی شیطان ڈرائے گا, کبھی ہم دوسرے لوگوں سے ڈرتے رہیں گے. اگرچہ میں کسی وادی میں سے گزروں کسی آفت سے نہ میں ڈروں گا. کسی بھی تاریک وادی سے جب ہم گزریں گے ہم کسی آفت سے نہیں ڈریں گے, کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. موت کی وادیاں بھی ہمیں روک نہیں سکتی ہیں, اور اسی بات کے لیے ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے. ڈر نہیں ہونا چاہیے. آج کی پہلی تلاوت میں پالوس اور برناباس کو ڈر نہیں ہے کہ لوگ خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. انہیں ڈر نہیں ہے کہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے. انہیں یہودیوں کی مخالفت کا ڈر نہیں ہے. آج وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم خدا کے کلام کو پھیلائیں, خدا کے کلام کا پرچار کریں. اس لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. یہودی مخالفت میں اٹھتے ہیں. پسیدیا کا یہ علاقہ ہے,
یہاں یہودی مخالفت کرتے ہیں رسولوں کی، اور رسول کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، تم ہماری مخالفت کرتے ہو تو ہم اب غیر قوموں کی طرف جائیں گے۔ پہلی برکت یہودیوں کے لیے تھی، اگر تم اس برکت کے قابل نہیں ہو ہم غیر قوموں کے پاس جائیں گے۔ اور پھر لکھا ہے، دو اور باتیں ہیں یہاں پر لکھی ہیں، وہاں سے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دی ہے۔ جو اس نے کہا تھا جہاں تمہیں قبول نہ کیا جائے اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو، روز محشر کے دن میں پھر اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے وہ خوشی خوشی گئے، ڈر کے ساتھ نہیں گئے، خوشی خوشی گئے۔ اور خوشی یہ ہے یسوع کی وجہ سے ہماری مخالفت ہوئی ہے، یسوع کے نام میں برے بھلے کہے گئے ہیں، یسوع کے نام میں ہمیں لعن طعن کیا گیا ہے، یسوع کے نام کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور ہماری مخالفت کی ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں خوش ہونا ہے۔ اور خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے۔ اور اسی کا جواب آج رسولوں کے اعمال سے نکال کر، نئے عہد کی 5ویں کتاب سے نکال کر، بائبل مقدس کی آخری کتاب کی طرف اور 7ویں باب کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا جاتا ہے۔ جو دوسری تلاوت تھی اس میں بتایا گیا، اس کا ذکر جو خداوند کے حضور پڑھا گیا وہ یہ ہے، اس وقت میں یوحنا نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں، ہر قوم اور ہر قبیلے اور امت اور زبان میں سے ایک ایسا بڑا ہجوم جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا، سفید جامے پہنے اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور برے کے حضور میں کھڑا ہے۔ جب مخالفت ہوگی، جب دیوتے یسوع کو نہیں مانو گے، جب بھی کوئی یسوع کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا، جب مسیحوں کو روکنے کی کوئی کوشش کرے گا، تو جس طرح جب یسوع گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آ رہا تھا تو یہودیوں نے اس وقت بھی یسوع سے کہا ان کو منع کر، یہ کیوں ایسے نعرے لگا رہے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ یہ منع بھی ہو جائیں گے تو یہ پتھر چلا اٹھیں گے۔ ثواب تو ضروری ہو، اگر نہیں یسوع پر ایمان لاؤ گے، اگر اسے اچھا چرواہا نہیں مانو گے تو خدا کی تعریف کرنے کے لیے پتھر بھی اس کے نام کی ستائش کر سکتے ہیں، اور اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں اس کی ستائش کرنی ہے۔ اور بتایا رسولوں کی مخالفت کرنے والوں کو دکھایا اور بتایا ان کی مخالفت ہوئی ہے، اب اس کی برکت یہ ملی ہے، ہر قوم سے، ہر قبیلے سے، ہر امت سے، ہر زبان سے خداوند کے حضور ایک ایسا ہجوم جو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ برے کے سامنے کھڑا ہے، وہ خدا کے تخت کے سامنے کھڑا ہے اور سفید جامے پہن کے کھڑا ہے۔ اور کسی نے سوال کیا پھر یہ سفید جامے پہن کے جو کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ اور پھر بتایا گیا یہ بڑی مصیبت سے اور تکلیف سے گزر کر آئے ہیں اور انہوں نے برے کے خون سے اپنے جاموں کو سفید کیا۔ خون کا داغ جہاں پہ لگ جاتا ہے وہ صاف نہیں ہوتا ہے، لیکن جو کوئی برے کے خون سے اپنے جامے کو سفید کرے گا اس جیسا کوئی سفید نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی لیے بتایا گیا کہ جب بھی کوئی خدا کے کلام کی مخالفت کرے گا، خدا بتاتا ہے کہ میں اپنے طریقے سے اپنے لوگوں کو بچا کے رکھوں گا۔ دو باتیں اور کرنی ہیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں اپنی بھیڑوں کو ہمیشہ کی زندگی دوں گا اور کوئی ان میں سے نہ بٹکے گی اور نہ کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے۔ میں اپنی بیڑوں کو ابدی زندگی دوں گا، اور ابدی زندگی دینے کے لیے پاشکا کے چوتھے اتوار پہ غور کرنا ہوگا، وہ مردوں میں سے خود زندہ ہوا ہے، موت کی وادی میں سے گزروں، اس موت کی وادی سے وہ خود گزرا ہے تاکہ ہمیں زندگی کی بشارت دے۔ موت کی وادی میں سے گزر کر اس نے موت پر فتح حاصل کی ہے تاکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی بشارت دے۔ موت کی وادی میں سے خود گزر کر اس نے اعلان کیا ہے، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اور موت پر فتح حاصل کر کے اس نے ہمیں سکھایا ہے میں اپنی بیڑوں کو ہمیشہ کی زندگی دوں گا، اور اس کے بعد کوئی میری بیڑوں کو مجھ سے چھین نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے لیے اس نے ڈبل پروٹیکشن دی ہے، ڈبل پروٹیکشن۔ پہلی پروٹیکشن اس نے خود دی ہے اور بتایا ہے اچھا چرواہا میں ہوں۔ سارے بولے ایک دفعہ اور اونچی آواز میں ایک دفعہ،
अच्छा चरवाहा मैं हूं, ये प्रोटेक्शन है पहली। जो मुझे अच्छा चरवाहा मानेगा उसे जिंदगी की हर बरकत मिलेगी। दूसरी प्रोटेक्शन उसने दी है, मैं और बाप एक है। मैं भी प्रोटेक्शन दे रहा हूं, बाप भी तुम्हारे साथ है। इसीलिए उसने कहा था मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब, जाओ देखो मुझ पर ईमान लो, बाप पर ईमान लाते हो मुझ पर भी ईमान लो। मैं और बाप एक होकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी निगहबानी करेंगे, तुम्हारे चुपान बनेंगे ताकि तुम देख सको। और यही अच्छे चरवाहे की खूबसूरती है। दो बातों के लिए आप सबको मुबारकबाद देनी है। एक तो हम जोरदार तालियों में नए पापा आजम की मुबारकबाद आपको देना चाहता। थैंक यू वेरी मच। और दूसरी मुबारक आपको देनी है खास तौर पर खुदा के फजल से कल दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा हुआ है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस बात। खुदा का शुक्र है कि हमेशा अपने लोगों की हिफाजत करता है और खुदा के नाम को हम जलाल देते हैं। आप सबकी दुआएं रंग लाई हैं और खुदा ने दोनों ममालिक के सरबराहान को बरकत दी है कि वो एक दूसरे को समझें, आवाम की सुने और खुदा के लोगों की हिफाजत करें और हमेशा उनकी निगहबानी करते रहें। खुदा के हजूर में आप सबके लिए भी खुदा की बरकत चाहते हैं और माओं के लिए खुदावंद माओं को हमेशा अपनी बरकतों से माला माल रखें और एक दूसरे के साथ माएँ मोहब्बत बांट के रहे। मसीह खुदावंद के वसीला से।